बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। प्रोग्राम जादू और जन्नात के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आप जानते हैं इसमें हम आपकी बातें करते हैं, आपके मसाइल, आपकी परेशानियाँ, आपकी उलझनें। कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, लक़द खलक़नल इंसान फ़ी कबद। हमने इंसान को मशक्क़त में पैदा किया है। इसकी 100 सूरतें हैं। जितने इंसान शायद मुश्किलात के उतने रंग, कभी आजमाइश, कभी शदीद आजमाइश। इस प्रोग्राम में हम ख़ास तौर पर जो जादू और जिन्नात के हवाले से लोगों को मसाइल होते हैं उनको डिस्कस करते हैं। और आप जानते हैं, जैसे कि पहले भी मैं अर्ज़ कर चुका हूँ, कि ये तीसरा फेज़ है जिसमें हम इस वक्त दाखिल हुए हैं। इसमें हमने आपसे सवालात लिए, आपसे बराह रास्त रब्ता किया कि आप बताइए कि आपके मसाइल क्या हैं। मुख्तलिफ़ उलमा, दानिश्वर इसमें तशरीफ़ लाते हैं, आपकी खिदमत में पेश होते हैं, आपकी बातें करते हैं, मसाइल का हल पेश करते हैं। लेकिन ये सब कुछ किसी ज़ाती राय पर मबनी नहीं होता है। इस प्रोग्राम की खुसूसियत ये है कि इसमें हम कुरान और सुन्नत से रहनुमाई लेते हैं, वही जो चीज़ें जिनका तमस्सुक हमें राह हिदायत पर रखता है और जिसके नतीजे में सही मानों में हम उम्मत मुस्लिमा बन सकते हैं। 2-4 बरस की बात नहीं, ये 30 साल का किस्सा है। मेरे आज के मेहमान, उनके लिए मैंने अर्ज़ किया है, 30 से 32-35 साल हो गए। आप उनसे बखूबी वाकिफ़ हैं। हमारे पास जो सबसे ज़्यादा मेहमान तशरीफ़ लाते हैं, हमें वक्त देते हैं और आपकी खिदमत में हाज़िर होते हैं, और हम उनको हमेशा चश्मे माँ रोशन दिल माँ शाद कहकर इस्तक़बाल करते हैं। मोहतरम मोहम्मद इकबाल सल्फ़ी साहब, आप उनको खूब जानते भी हैं और बार बार सुनना भी चाहते हैं। मोहतरम सल्फ़ी साहब, मैं आपकी खिदमत में सलाम अर्ज़ करता हूँ। कैसे हैं आप? तबीयत कैसी है? ज़रा कुछ दिनों के बाद मुलाकात है। जी हाँ जी। लेकिन मैं देख रहा हूँ आप माशाअल्लाह वैसे ही खुशरू उसी तरह से और सेहतमंद तवाना। अल्लाह ताला आपको इस्तिकामत अता फरमाए। और मैंने जाकर आपके पास वाक़तन एक सिलसिला है खिदमत का, और इसमें सबसे खूबसूरत बात ये कि जब आप बैठते हैं तो उससे पूछते हैं, भाई नमाज़ पढ़ते हो? अल्हम्दुलिल्लाह। मसाइल उनके लिए सबसे पहले ये बात, और फिर कुरान मजीद की तरफ लोगों को लेकर आना। मैं समझता हूँ कि ये कबूलियत जो हासिल हुई है और जो अल्लाह ताला ने आपको ख़ास शर्फ से नवाजा है, शायद इसकी सबसे बड़ी और बुनियादी वजह यही है। मैं पहले भी अर्ज़ करता हूँ आपकी खिदमत में, और बार बार हम ये बात करते हैं कि बड़े मसाइल हैं, बड़ी परेशानियाँ हैं, बड़ी उलझने हैं। और आज का मौजूद बड़ा ख़ास है जिसमें हम आपसे रहनुमाई चाहते हैं अपने नाजरीन के लिए। लेकिन उस मौजू पर मैं बाद में बात आपसे चाहूँगा आप करें। पहले इन जनरल बात करेंगे और फिर हम बाद में बात करेंगे कि घरों में एक ख़ास परेशानी है, और वो नौजवान बच्चियों के हवाले से है। और बेटियां आप जानते हैं रहमत है, लेकिन हमारे यहाँ जो रवैये हो गए कि रिश्ते और उनकी बंदिश और फिर तरह तरह के मसाइल इस हवाले से जो, तो नाज़रीन ये वो टॉपिक है जिसमें बात करेंगे। लेकिन पहले मैंने आपको इसलिए बता दिया, आपकी तवज्जो रहे, आज हमने आपके लिए बड़ी ख़ास बात सल्फ़ी साहब से पूछनी है। इन जनरल जो हमारे मसाइल हैं माशरे में इस वक्त, उनकी वजह, और वो आपके पास तो हर तरह के लोग आते हैं, तो मैं चाहूँगा पहले कुछ उस पर रहनुमाई फरमाइए। बहुत शुक्रिया जाद भाई। अल्लाह ताला आप लोगों को सलामत रखे, और अल्लाह पाक इस प्रोग्राम की बरकत से लोगों के मसाइलों पर जो मुसीबतों में मुब्तला हैं या दूसरे जो मामलात हैं उनकी रहनुमाई हो जाए कुरान और सुन्नत के मुताबिक। मैं भी अल्लाह की तौफीक से कोशिश करूँगा कि जो बेसिक है उसके ऊपर समझाने की। अल्लाह मेरी और सबकी इस्लाह फरमाए। अल्लाह पाक ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया है, औज़ु बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम, या अय्युहल्लज़ीना आमनु इस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह। बेशक ए ईमान वालो जी, तुम्हें किसी किस्म की कोई मुसीबत आ जाए जी, बीमार हो शफा चाहते हो जी, बे औलाद व औलाद चाहते हो, जी, जो भी तुझे है तू सब्र और नमाज के साथ
یہ جو مسائل خراب ہوتے ہیں لوگوں کے، یہ صرف بے صبری کی وجہ سے اور اللہ سے دوری کی وجہ سے۔ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ ساری کائنات کا مالک، بے شک ساری کائنات کو کن کہہ کر فیکون ہو گئی، ہو جاتی ہے۔ جی ہاں اس کے باوجود فرماتے ہیں کہ اگر اے انسان و جن تو نے مجھ سے مدد چاہنی ہے جی تو پھر دو کام تجھے کرنے پڑیں گے، ایک صبر اور ایک نماز۔ جی بے شک اگر یہ دونوں چیزیں ہیں تو اللہ کی مدد آئے گی۔ ہاں استعانت تبھی نصیب ہے۔ جی ہاں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ہم اس کام میں بہت زیادہ بے صبر ہیں۔ ایک عورت آتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ اسیب زدہ ہے، اس کو مرگی ہے مگر جناتی مرگی ہے۔ اچھا جی مرگی کی دو قسمیں ہیں، جی ٹھیک۔ ایک ہے عضوی مرگی، ایک ہے جناتی مرگی، اچھا جی، ایک ویسے جسم میں کوئی پرابلم ہے؟ جو ہاں جی وہ 2% لوگوں کو ہوتی ہے، اچھا وہ تھوڑا 98% جناتی مرگی والے ہوتے ہیں لوگ، جی ٹھیک۔ شیاطین کی طرف سے ان کو جو ہوتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے یہ تکلیف ہے، جی میرے لیے دعا فرمائیں کہ اللہ مجھے شفا دے۔ جی ٹھیک۔ آپ نے فرمایا کہ اگر تو اس بیماری پہ صبر کرے تو اللہ تجھے اس کے بدلے میں جنت دے گا۔ اللہ اکبر۔ عرض کرتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں اس پر صبر کروں گی، صرف آپ یہ دعا فرما دیں کہ میں جب مجھ کو دورہ پڑتا ہے تو میری سطر کھل جاتی ہے، اللہ میری حیا کو ڈھانپے رکھے۔ یہ ایک نقطہ ہے۔ اس کام میں یہ پیشہ ور لوگ جو اس لیے ان کی جیت ہے، اس لیے وہ گمراہی پھیلا رہے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ کسی کو ایک ٹیلی فون کی کال کریں، جی ہمارا کام ہو جائے، مسئلہ حل ہو جائے۔ مسئلہ حل ہو جائے۔ تو اللہ فرما رہا ہے وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ۔ پھر وہ آگے وہ جو بتانے والے ہیں اس کام کو کیسے خراب کرتے ہیں۔ نماز میں کتنی دیر لگی؟ چند منٹ۔ جی وہ پھر لاکھوں کے وظیفے بتاتے ہیں، جی ٹھیک۔ ان وظیفوں میں آپ کے کام کا بھی حرج، جی ٹھیک۔ فزیکلی آپ کو نقصان بھی ہے۔ جی زیادہ یکسو ہو کر بیٹھ کے ہر وقت پڑھنا وہ بھی نقصان ہے۔ جی ٹھیک۔ جسمانی طور پر جسمانی طور پہ اس میں حلال کا شکار ہو جاتا ہے۔ دیکھیں اللہ بہت کے بوجھ ہے۔ بوجھ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے قرآن پاک میں حکم فرمایا کہ اے نبی تیری جان کا تجھ پر کچھ حق ہے، ہاں کچھ سور کچھ جاگ۔ بالکل ٹھیک۔ اور میں کسی کے پاس گیا تو مجھے اس نے 2 لاکھ بار یہ پڑھنے کا کہہ دیا، اب میں ساری رات بیٹھا اس کو پڑھتا ہوں، میں نے کام بھی کرنا ہے۔ بالکل ٹھیک جی۔ باقی سب کچھ تو گیا۔ باقی سب کچھ گیا۔ جی ٹھیک۔ پھر یہ آپ کو فرائض سے بھی دور ہٹا دیا، جی ٹھیک۔ اور آپ کا جو اصل مقصد ہے وہ نہیں ہوا پورا۔ جی ٹھیک۔ اب نماز سے بھی آپ رہ گئے، ساری رات پڑھا، جیسے ہی فجر آئی شیطان کا غلبہ آیا آپ سو گئے۔ اس پڑھائی کا کیا فائدہ؟ اس پڑھائی کا کیا فائدہ؟ تو اللہ تو فرماتا ہے میں تیری مدد کروں گا، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ۔ بے شک۔ صبر تو کرے گا اور نماز پڑھے گا۔ نماز ہم سے جڑے رہو، جی ہاں۔ تعلق قائم اور رکھو۔ نماز ایک ایسی چیز ہے جی جس سے اللہ کے ساتھ قرب ہمارا ڈائریکٹ ہاٹ لائن ہوتی ہے۔ بے شک بے شک۔ جب ہم نماز مومن کی معراج ہے، جی اور معراج کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کے ساتھ جی جی گفتگو کرنا، بلندی ہے۔ التحیات للہ والصلوات، بے شک یہ معراج ہے۔ بے شک۔ جب میں نماز میں، نوافل میں، فرائض میں، سنتوں میں پڑھوں گا جی جی تو اللہ سے تو میرا رابطہ ہو گیا۔ بے شک۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز کے بعد، فرضوں کے بعد جو دعا کی جائے وہ قبول ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ ہے بیسک۔ یہ دینے والا، پڑھائی دینے والا لمبے لمبے قرآن کے وظیفے تو بتا دیتا ہے، وہ نماز کی طرف لانے کے لیے نہیں تیار، اور نہ میں آنے کے لیے تیار ہوں۔ صحیح۔ یہ مسائل کیوں پیدا ہو رہے ہیں؟ جی میں قرآن بھی پڑھ رہا ہوں، لوگ آتے ہیں میرے پاس، جی جی سلفی صاحب ہم سورہ بقرہ پڑھ رہے ہیں، ہاں اس کے باوجود آگ لگ رہی ہے گھروں میں، جی ٹھیک۔ پتھر آ رہے ہیں، خون آ رہا ہے کھانے میں، کھانا کچھ پکاتے ہیں بیچ میں سے کچھ نکل رہا ہے، اچھا جی۔ ہنڈیاں چڑھاتے ہیں بیچ میں سے انسانی فسلہ نکل رہا ہے، انا للہ۔ گوشت غائب ہے، آگ لگ گئی ہے، کمرے جل گئے ہیں سارے، بچوں کے کپڑے کٹ گئے ہیں، اچھا جی۔ پتھر برس رہے ہیں، لیکن بقرہ پڑھ رہے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ہر چیز کے اصول ہیں۔ ہاں سب سے پہلے اجاز بھائی جو سمجھنے والی بات ہے وہ یہ ہے کہ اللہ نے ایک قوت کو پیدا کیا جی جو ابلیس، پھر اس سے شیطان بنا۔ جی ٹھیک۔ ابلیس شیطان ہے۔
دینی شیطان جنوں سے ہے، جی بے شک، ٹھیک ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے جو دعا سکھائی گئی، سب سے پہلے جبرائیل علیہ السلام نے جو آ کر عرض کی، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، جی، پھر فرمایا اقرا بسم ربک الذی خلق۔ پہلی وہی ہے جی، پہلی وہی ہے، اور سب سے پہلے نقطہ جو سمجھنے والا ہے کہ سب سے پہلے نبی علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ کی طرف سے ارشاد ہو رہا ہے کہ آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہلے میری پناہ میں آ جائیں، ہاں اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بے شک بے شک بے شک، تو پھر ہی ہوگا معاملہ آگے چلے گا، جی ٹھیک، تو پھر قرآن ہم پڑھیں گے۔ اب بہت سارے لوگ قرآن کو اعوذ باللہ کے بغیر پڑھتے ہیں، کوئی اس کا اسلوب نہیں سمجھے بغیر پڑھ رہے ہیں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ مسائل، یہ تو آپ نے بڑی قیمتی بات بتا دی۔ عام طور پر لوگوں کو جو تعوذ پڑھتے بھی ہیں وہ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ برکت کے لیے ہے، ہاں جی، حالانکہ سورہ نحل میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ، یہ اصول ہے اللہ کا، فرض ہے، ہاں بالکل، جی ٹھیک ہو یہ جب تم قرآن پڑھنے لگو، جی اب دیکھیں میں دنیا کا کوئی بھی کام کر رہا ہوں جی اس میں شر ہو سکتا ہے، جی بے شک، قرآن پڑھنے میں کیا شر ہے، لیکن اللہ فرما رہے ہیں فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ ہاں إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، بے شک بے شک اس کا زور ان پر نہیں چلتا جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور توکل کرتے ہیں، بھروسہ رکھتے انما سلطانہ یتولونہ والذین بہ مشرکون، اس کا زور تو ان پر چلتا ہے جو اس کو دوست رکھتے ہیں اور شرک کرتے ہیں، ہاں بے شک، وہ تو دوستی ہو گئی تو زور تو چل گیا جی، زور چل گیا۔ اب میں اپنے تائیں سوچ رہا ہوں جی کہ میں تو سب کچھ کر رہا ہوں، ہاں کیا کبھی میں نے یہ بھی دیکھا کہ میرے اس کرنے سے جو میرے معاملات ہیں کاروبار کے، گفتگو کے، آنکھوں کے، کانوں کے، کیا اس پر بھی یہ میرا کرنا اثر انداز ہو رہا ہے یا نہیں؟ اللہ، کہ میں نے قرآن کو صرف اس لیے سمجھ لیا ہے کہ جب مصیبت آئی یا مسجد یا قرآن ہیں جی تو معاملات تو میرے اسی طرح چل رہے ہیں، اللہ، تو یہ نہیں ہوگا۔ بڑی قیمتی بات ہے ہاں جی، سر صاحب کہ ایک طرف تو اپنے خاص کسی معاملے کی اصلاح کے لیے قرآن سے، تلاوت سے، وظائف سے مدد لینا، جی، لیکن بے ایمانیاں نہ چھوڑنا، جھوٹ بولنا ہے، نہ چھوڑنا، اور جو معاملات خیانت کرنی، نگاہ کی خیانت، زبان سے مغلظات جاری ہیں، تو یہ تو گوبر اور مکھی ملانے والی بات ہوگی۔ ایک وفد آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جی بحرین سے، جی جی، انہوں نے دیکھا عقیدت تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، انہوں نے دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرما رہے ہیں، انہوں نے عقیدت سے آپ کا وضو کا پانی لیا، اپنے جسموں پہ ملا، ہاتھوں پہ پاؤں پہ ملنا شروع کر دیا۔ آپ نے فرمایا یہ کیا کر رہے ہو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے محبت عقیدت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری عقیدت کیا ہے، اللہ، تو جھوٹ نہ بول، ہاں، تو خیانت نہ کر، خیانت نہ کر، اپنے ہمسائے کو تنگ نہ کر، یہ ہے عقیدت۔ واہ 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 واہ، کیا میرا ہمسایہ مجھ سے راضی ہے؟ کیا میں خائن نہیں ہوں؟ کبھی آنکھوں سے، کبھی زبان سے، کبھی مال سے، ہمسائے مجھ سے تنگ ہیں، آنکھوں میری خیانت کر رہی ہیں، جھوٹ میں بول رہا ہوں، اور جب جھوٹ بولوں گا تو اللہ کی رحمت آئے گی یا لعنت؟ بے شک بے شک، تو چاہے آپ جتنا مرضی قرآن پڑھ لیں، جتنا مرضی پڑھ لیں، جتنی مرضی دعائیں پڑھ لیں، جی اگر آپ کی زبان میں جھوٹ ہے تو لعنت اللہ کی ہے، تو جب لعنت آتی ہے تو رحمت چلی جاتی اچھا، ہے۔ جھوٹ کو عام طور پر جھوٹ سمجھا نہیں جاتا، سمجھا نہیں جاتا، یعنی یہ گناہ ہی نہیں ہے، اتنا اس معاملے کو رواج مل گیا ہے، گناہ ہی نہیں ہے۔ ایک عبداللہ نامی صحابی ہیں، حدیث میں نے پڑھی، فرماتے ہیں کہ میں چھوٹا تھا، میرے گھر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما، جی میری والدہ نے مجھ کو آواز دی، جی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایز اے سبق میری والدہ سے پوچھا کہ تو نے عبداللہ کو کیوں بلایا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اس کو کھجوریں رکھی ہیں کچھ دینے کے لیے، جی ٹھیک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تو اس کو کھجور بلاتی اور کھجور نہ دیتی تو جو اپنے نام مال میں ایک جھوٹ کا اضافہ کرتی۔ اللہ اکبر، ہاں ہمارے ہاں ہاں تو جی، ہمارے ہاں تو جھوٹ تو میں کہتا ہوں اس کو تو گناہ سمجھا نہیں جا رہا، جی اور اللہ کے نبی سے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا مومن بخیل ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں ہو سکتا ہے۔ ہاں بڑی کیا مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا ہو سکتا ہے۔ کیا مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں 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 نہیں، جھوٹ نہیں، اتنی بار آپ نے نہیں کی کہ ہم سمجھے شاید آج کے بعد نہیں کے علاوہ کچھ بولے ہی نہ، اتنی تکرار کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
मोमिन हो तो झूठ नहीं बोलते। मोमिन झूठ नहीं बोलता। देखिए बड़ी सीधी सी बात है, अस्सिद्क़ु युनजी, हाँ जी, सच निजात देता है, वल कज़्बु युहलिक, कूलू कौलन सदीदा झूठ युस्लिह लकुम अमालकुम, जिम्मेदारी मैं तुम्हारे मालों की लेता हूँ, तुम सीधी बात करो, खड़ी बात करो। वाह 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 ये अल्लाह जिम्मेदारी ले रहा ना, वाह। सुभान अल्लाह। ये जो अखलाकियात का मामला है, ये बड़ी ही बुनियादी बात मसाइल के असल हवाले से मसाइल के हवाले से मसाइल ये ये है, अल्लाह किसी पे जुल्म नहीं करता। जी अल्लाह ने अपने ऊपर जुल्म हराम किया। जी बेशक, कतबा अला नफ्सी रहमा, तो रहमत लिख रखी है। बेशक मा असाबकुम मिन हसनतिन फमिन अल्लाह, बेशक तुझ पर जो भी खुशी राहतें आती हैं ये अल्लाह की तरफ से। अल्लाह की तरफ, वमा असाबकुम मिन सय्यातिन फमिन नफ्सिक, वो तो अपना मामला है, वो अपना मामला है। अमाल है। मैं लग गया, मेरे पास आया साइल, उसको बोला, ये चंद दिनों की बात है, जी एक आए कोई कोई दूसरे सूबे से, जी तो बड़ा लग रहे थे वो, कहते मेरा दुबई में बड़ा बिजनेस ये है वो है वो है, सारा उसने बताया। मैंने बोला तुम ऐसा करो, ज़रा सोचो किसी मजदूर के साथ ज्यादती तो नहीं की थी? हाँ एकदम क्लिक की उसने, कहते हाँ मेरे ने ज्यादती की। मैंने उसको ढूंढो, सही, उसको ढूंढो, वो मर गया है तो उसके लाकिन को उसका हक दे दो। अल्लाह की कसम इसके अलावा मेरे रब ने भी अपने पास इख्तियार नहीं रखा वाह 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 वाह। कि वो तुम्हें माफ कर दे, वो कहेगा वो माफ करेगा तो मैं वो करूँगा। अदल करने वाला है ना। हाँ। ये बात यहीं से लेंगे। नाजरीन, बाज़ औक़ात हमें यूँ लगता है कि मेरे जो मसाइल का हल है वो कोई ऐसी बात है जो मेरी समझ में नहीं है, लेकिन जो मसाइल के हल के हवाले से हमें सल्फ़ी साहब बता रहे हैं, ये तो हम सब की बात है। बड़ी वजाहत से बात होगी इंशाअल्लाह बाकी वक्त में भी। मैं चाहता हूँ इस वक्फे से फ़ायदा उठाते हुए ज़रा ख़ुद भी ध्यान और तवज्जो उसका इर्तिकाज़ कर लें, कुछ लोग अपने साथ बिठा लें। बड़ी कीमती बातें हैं और ये मोती चुनने हैं आपने। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद इंशाअल्लाह अज़ीज़। नाजरीन, आप प्रोग्राम देख रहे हैं जादू और जन्नात, और आज मेरे और आपके महबूब मेहमान मोहतरम मोहम्मद इकबाल सल्फ़ी हमें बता रहे हैं कि हमारे मसाइल में जो सबसे बड़ी वजह है वो क्या है। सल्फ़ी साहब, आप फरमा रहे थे कि झूठ भी बोला जा रहा है, वज़ाइफ भी किए जा रहे हैं, निगाह की ख़यानत भी जारी है और पढ़ाइयाँ भी हो रही हैं, और लंबे लंबे वज़ाइफ किए जा रहे हैं और फजर की नमाज़ छोड़ी जा रही है। तो ये गोबर और मक्खन मिला के कैसे मामला ठीक हो सकते हैं? जी, ये तो ठीक नहीं हो सकते। कुछ लोग आपके पास आते हैं, अभी आप बता रहे थे जैसे आपने एक साहब से कहा कि भाई किसी का हक तो नहीं आपकी तरफ है, उसे याद आया तो फिर भाग खड़ा हुआ। और भी तो लोग आपके पास सैकड़ों हज़ारों बहुत बहुत जो भी आता है, सबसे पहले मैं उससे नमाज का पूछता हूँ, फिर उसको मैं बोलता हूँ देखें आप अपने मामलात को देखें। मेरे पास बड़े बड़े हमारी जमात के बुज़ुर्ग आए, जी जी, एक फरमाने लगे सल्फ़ी साहब मैं बाज़ुकात ना 5 से 6 मरतबा सूरा बकरा पढ़ लेता हूँ। अच्छा बहुत मेरे मोहतरम है जी। तो मैंने बोला मेरे भाई ये इलाज नहीं है, तुझे तो आता है कुरान पढ़ना, हाँ मैं आम बात करता हूँ जिसको औज़ुबिल्लाह भी नहीं पढ़नी आती, जी, ठीक, वो इससे बड़े मसाइल में है। सही, तो ये लंबी पढ़ाइयों से जिन नहीं जाता ना जादू टूटता है। जी ठीक, ये तो है कि जैसे इमाम मालिक रहमतुल्लाह या इमाम शाफी रहमतुल्लाह का गालबन एक अपने शागिर्द से सवाल है कि तू बता अगर रेवड़ का कुत्ता तेरे पीछे पड़ जाए अच्छा तो कैसे बचेगा उससे? जी ठीक, तो वो बेचारा इधर उधर जो उसकी समझ थी कहने लगे, फरमाया नहीं तू कुत्ते के मालिक की तरफ रुजू करेगा, वो दूर से ही उसको शिष्ट करेगा, वो बैठ जाएगा। अल्लाह अकबर, वाह वाह। जब शैतान तेरे पे हमला करेगा, हाँ वइम्मा यनज़गन्नका मिन शैतान नज़गुन बेशक, फस्तइज़ बिल्लाह इन्नहु वहुवस समीउल अलीम। बेशक बेशक, अब तू उसकी पनाह में कैसे आएगा जैसे तुझे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बेशक बेशक, अब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो फरमाया कि तू ये कर शैतान दूर हो जाता है, तू ये कर शैतान पीछे हट जाता है। ये है ना, रहनुमाई तो मिल गई। बेशक बेशक जब तुम अपने घरों में जाओ क्या करो, किसी को पाओ या ना पाओ, जी, अस्सलाम वालेकुम कहो, जोर से कहना है जी, जोर से अस्सलाम वालेकुम कहो। ठीक
ٹھیک ہے. ہاں جی میں نے سلام بھی نہیں کرنی کہ بیوی آ گئی ہے بیوی کو میں سلام کروں. یار نوکر سامنے آیا میں سلام. رب کہہ رہا ہے کائنات کا رب کہہ رہا ہے کہ جب تم اپنے گھروں میں داخل ہو تو سلام کیا کرو. کو تو سلیل صاحب آپ نے اور آپ جیسے ایک بزرگ نے بتایا تھا کہ سامنے آ جائے تو 2-3 دفعہ سلام کر دیا جائے. سلامتی ذرا گہری سلامتی زیادہ ہو جائے تو گھروں میں سلامتی آئے گی. جب میں سلام کروں گا میں ٹوائلٹ میں جانے کا پھر جیسے پہلے پروگراموں میں نے ایک وہ جو جہاں 2 نسلوں کا آنا ہے جس پروسیس سے اس پر دعا فرما دی کہ یہ پڑھ لیا کرو. ٹھیک ہے. اور اس پر گارنٹی دے دی کہ جب تک اگر وہ جنس اس وقت اس کی وہ بنیاد رکھی گئی اگر وہ نطفے پر وہ یہ دعا پڑھی گئی جب تک وہ لڑکا یا لڑکی دنیا میں رہے گا کبھی اس کو شیطان چھوئے گا نہیں. واہ واہ واہ. یہ گارنٹی محمد صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہ پیکیج کتنا زبردست اتنا زبردست. اور یہ اسٹارٹ میں جہاں ایک پروسیس شروع ہوتا ہے نئی نسل کے آنے کا. بے شک بے شک. اور کون سی ایسی چیز ہے جس پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہماری رہنمائی نہیں فرمائی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آتا ہے امامہ رضی اللہ عنہ آ کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے حالات خراب ہو گئے برباد ہو گیا کاروبار تباہ ہو گیا بزدل ہو گیا ہوں سست ہو گیا ہوں لوگوں کا خوف ہے میرے اوپر مقروض ہو گیا ہوں سونا مٹی بن گیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تجھے میں چند کلمے سکھاتا ہوں اس کو صبح شام پڑھ لیا کر اللہ تیرے معاملہ صحیح کر دے. اس میں کوئی آپ نے فرمایا کہ 10 لاکھ بار یہ پڑھ تو 50 لاکھ بار یہ پڑھ. آپ نے فرمایا تو پہ اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن واعوذ بک من العجز والکسل واعوذ بک من البخل والجبن واعوذ بک من غلبۃ الدین وقہر الرجال. اچھا یہ صحابی عرض کرتے ہیں کہ میں نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چند دن اس کو پڑھے اللہ نے میرے حالات سنوار دیے. جتنے مسائل انہوں نے بیان کیے ہاں جی ہر مسئلے کے لیے ایک لفظ آپ نے فرمایا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. ایک لفظ فرما دیا ہے. کوئی مشقت نہیں ڈالی اس پر. کوئی ایسی بات نہیں ہے. کوئی اس کو نہیں یہ کہا کہ تو اب رات کو اتنے بجے اٹھ اور یہ کر اور دن کو اتنے بجے بیٹھ تو شام کو اٹھنا ہے ادھر بھی نہیں دیکھنا تو ادھر بھی نہیں دیکھنا. کوئی ایسا چکر نہیں ہے. اصل میں بتایا قرآن پڑھنے کو جا رہا ہے لیکن اس کو موف کیا جا رہا ہے. دیکھیے ہم شاید یہ جو لمبے وظائف بتانے والے لوگ ہیں یہ اس بات سے واقف نہیں ہے کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یسروا ولا تعسروا. آسانی پیدا کرو مشکلات پیدا نہیں کرنی. ہم نے تو مشکلات میں ڈال دیا لوگوں کو. وہ تو اور مشکل میں ہو گیا اور مشکل میں یعنی ان مشکلات سے کیا نکلتے وہ ایک اور مشکل کا اور اس میں ڈال گئی کہ اب جی ایڈا لمبا وظیفہ. اس سے ان کے کاروبار پھر چلتے ہیں. اب وہ کہتا ہے کہ بھائی میں تو اتنا نہیں پڑھ سکتا مولوی صاحب آپ کچھ کریں تو پھر وہ کہتا ہے کہ وہ ہمارا بیٹھا ہوا ہے وہ پڑھے گا یہ کرے گا تم میں ہمیں یہ کرنا پڑے گا. ہم لیتے ویتے کچھ نہیں. یہ گوشت اور یہ زعفران یہ سارا کچھ تمہیں لا کر دینا پڑے گا. یہ حضرت صاحب سارا معاملہ کریں گے تو آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا. ہاں جی مشہوری یہ ہے کہ مولوی صاحب تو آنا بھی نہیں لیتے. حضرت صاحب کے ساتھ جو حصہ پتی اس کا ذکر ہی نہیں ہے. ہاں اس کا ذکر نہیں ہے. جب پنساری سے بل بنا تو 1,75,000 کا بل بنا. وہ جا کر پھر پنساری کو وہی چیز واپس کرنی ہے کتنے میں 10-15 ہزار میں. حضرت صاحب لیتے کچھ نہیں ہے. یہ تو پنساری جانتا ہے نا جی ہاں جی. کیا دیتے ہیں. اب یہ کچھ ہو رہا ہے. لمبا وظیفہ بتاؤں گا تو وہ نہیں کرے گا پھر یہ میرے پاس آئے گا. اور نبی نے کیا اس کو فرمایا صحیح کہ تو یہ کر. کیا کر؟ ایک دعا ہے. ایک دعا ہے اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن. اے اللہ میں تیری پناہ میں آیا غم و حزن سے. صاحب اللہ تعالیٰ آپ کو بھی ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے. آمین اللہم آمین. یہ تو دکانداریاں خراب کرنے والا معاملہ کر رہے ہیں آپ. تو اللہ بہت بڑا ہے. رازق تو وہی ہے. بے شک بے شک. تو ایک دکھی آیا میں اس سے اور دکھ پہنچاؤں. میرے سے بڑا ظالم کون ہے. پھر شوبدہ پھر اتنی بڑی کائنات بنانے والا میرا رب اتنا بڑا آسمان ستارے سب بنانے والا رب وہ بدبخت ایک شوبدہ دکھاتا ہے. ایک معمولی سا شوبدہ دکھاتا ہے. اجاز صاحب یہ 3 چیزیں ہیں جس سے لوگ بیچارے گمراہ ہو رہے ہیں. ایک ہے شوبدے بازی. شوبدے باز ہاتھ کی صفائی سے کوئی دکھاتا ہے سب لوگوں کا ایمان اس پر آ جاتا ہے. وہ اتنی بڑی کائنات کے مالک سے ہٹ کے اس پر آ گیا. دیکھو یار
اس نے چٹکی بجائی، میری جھولی سے تویز نکالی، پیچھے پروگرام میں وہ جو لڑکا تھا میرے ساتھ بالکل آیا تھا، وہ شعبدے بازی کا جانتا تھا، آپ کو تویز نکال کے دے رہا تھا۔ اب دیکھیں اس نے سب سے پہلے ایک چھوٹا سا شعبدہ دکھا کر اللہ سے ایمان ختم کر کے اپنے اوپر لے آیا، عقل معاف ہو گئی، معاف ہوگی۔ اچھا یہ ایسا ہے نصر صاحب کہ جو ایمان کمزور ہے اور وہ چراغ جو بجھنے کے قریب ہوتے ہیں ان کو پھونکے بجھا لیتی ہے نا۔ ہاں جی، جہاں ایمان مضبوط ہو اور ایقان ہو، یقین کی کیفیت حاصل ہو، بے شک، اور شاید اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے ایسے معاملات میں کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک یہ نہیں ہے، نہیں ہے، اصل تو وہ ہے۔ اب دیکھیں تین چیزیں جو جس چیزوں سے لوگ گمراہ ہو رہے ہیں، جی جی لوگ ایک تو شعبدے بازی سے گمراہ ہوتے کیا ہیں فرمایا آپ نے، بڑے بڑے، دوسرا کیمیا گری، کیمیا گری کیمیا گری اس سے بھی بڑا۔ جی، میں آپ کو اپنی ہتھیلی کے اوپر سرسوں جما کر دکھا سکتا ہوں، ناممکنات کو بظاہر ممکن آپ کو میں کہوں اجاز بھائی مجھے مٹی دو، آپ مٹی کہیں سے پکڑ کے ادھر میری تھیلی پہ رکھیں، جی ٹھیک، بولوں اس بھائی کو چلو بھائی ادھر پانی ڈالو، اپنی پاکٹ سے میں ایک تویز نکالتا ہوں بیج، آپ کو دکھاتا ہوں یہ بیج کون سے، آپ کہیں گے جی اگر جانتے ہیں تو کہیں گے سرسوں کا ہے، جی ٹھیک، اس کو میں مٹھی میں رکھتا ہوں، جی ٹھیک، مٹھی بند کرتا ہوں، تھوڑی دیر کے لیے میں ایسے کچھ نہیں کر رہا، کیمیا ہے، کیمیائی گری ہے یہ۔ اچھا، میں نے تھوڑی دیر کے بعد مٹی کھولنی ہے تو اس میں سے سرسوں جمنا شروع ہو جائے گی، پودا نکلنا شروع ہو جائے گا، اللہ، یہ کیمیا گری ہے۔ وہ دیکھنے والا تو گیا نا، دیکھنے والا گیا پاگل ہو گیا، اوہو، اس نے بولا دیکھو کتنا پہنچا ہے پیر ہے۔ تیسرے درجے پہ جادوگری ہے، وہ بہت کم ہے۔ اب یہاں پر جی ہم فلاں جگہ گئے، پیر صاحب نے تھوکا، آگ لگ گئی، یہ بھی کیمیا گری ہے۔ یہ انڈوں کا جتنا معاملہ، گھروں سے تویز نکالنے کا جو معاملہ، سب اللہ کی قسم یہ نوسر بازی اور یہ دھوکہ، ایک دکھی آپ کے پاس آیا، آپ اس کو دھوکے بازی سے اپنا گرویدہ بنا رہے ہیں۔ وہ جو اس کے ساتھ جن آیا، شیطان آیا، وہ کہتا ہے یہ مجھ سے بھی بڑا خبیث ہے۔ اب وہ جو اس کے منہ سے بات نکلے گی وہ کرے گا۔ اب جو وہ پیر صاحب نے بات کہہ دی نا کہ تیرے ساتھ ایسا ہوگا، اس جن نے فرض کر لی کہ اب میں نے اس کے ساتھ کرنا ہے، کیونکہ اس نے کہہ دیا میرا ساتھی ہے یہ۔ دیکھیں نا، ایک صحابی پہنچتا ہے، ایک صحابی کے پوتے کا پتہ چلتا ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو کہ وہ شام میں ہیں جی، اب وہ سفر کی صحبتیں سہتے ہوئے شام پہنچے۔ سفر کون سے آسان تھے، ہاں جی، بہت مشکل۔ تو انہوں نے دیکھا ایک نوجوان ایک گھوڑے کے پیچھے پیچھے بھاگ رہا ہے، اس نے ایسے اپنا چوگے کا جھولی ایسے کی ہوئی ہے، جی جی، تو انہوں نے اس کے کھڑے ہو کر پوچھا بھائی یار تیری جھولی میں تو ہے ہی کچھ نہیں، تو یہ اس کو کیا کر رہا ہے؟ اس نے بولا میں اس کو ذرا چکر دے رہا ہوں کہ تیرا چارہ اس میں ذرا رک جائے گا یہ۔ اچھا، اس نے تعارف جب کرایا تو اس نے بولا میں تو تیرے پاس اس لیے آیا تھا کہ تو فلاں صحابی کا پوتا ہے۔ اس نے کہا میں وہی ہوں۔ تو اس نے بولا تیری بات صحیح ہو ہی نہیں سکتی، میں تو اس سے حدیثیں پوچھنے آیا تھا، تو جانور کو دھوکہ دے رہا ہے، جانور سے جھوٹ بول رہے ہو۔ ہاں جی۔ اب اجاز بھائی مسئلہ یہ ہے کہ میرے پاس تو ایک بیچارہ آیا مصیبت زدہ، میں اس کو اپنا گرویدہ بنانے کے لیے پہلے اس سے چکر بازی کر رہا ہوں، اس کو جھوٹ موٹ کہہ رہا ہوں، اس کے جو شیاطین ہیں وہ تو میرے پکے دوست بن گئے، چاہے مجھے نظر آئیں یا نہ آئیں۔ اب وہ جو میرے منہ سے بات نکلے گی وہ پورا کریں گے، وہ بولے گا نا آج دیکھ لینا تمہارے رات گھر میں کیا ہوتا ہے، اچھا، وہ کرے گا۔ وہ کہتے ہیں یہ پیر صاحب کی بد دعا، کچھ انہونیاں وہاں پر ہو رہی ہیں، خرابیاں ہو رہی ہیں، یہ ساری چیزیں، کیونکہ شیطان عدو مبین ہے، یہ دشمن ہے، یہ تمہیں بیماریاں بھی لگاتا ہے، یہ مس بھی کر کے یہ تمہارے جسم کے اندر خون کی طرح گردش کرتا ہے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، یہ تمہارے گھروں میں چوریاں کرتے ہیں، تمہارے گھروں میں تمہارے فساد وپا کرتے ہیں، تمہارے معاملات میں رکاوٹیں ڈالتے ہیں۔ اللہ نے اس کو قوت دی ہے، اللہ نے اس کو طاقت دی ہے، پھر اس سے بچنے کا جو ہمیں طریقہ بتا کر گئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم جب تک ان کو فالو نہیں کریں گے اس وقت تک ہمارے اوپر رحمت نہیں آئے گی، کیونکہ وہ رحمت العالمین ہے۔ صاحب یہ جو لوگ ہیں جو یہ ظلم کرتے ہیں، انہوں نے مرنا نہیں؟ دیکھیں اللہ کے سامنے میں اللہ کے ولیوں کی ایک پہچان بتانے لگا ہوں، جی جی، جو قرآن بتاتا ہے، جی ہاں جی، جی، جس میں یہ 6 کوالٹیز ہیں نا، جی، میں ساری جو بھی میرے بھائی بزرگ بہن بیٹیاں دیکھ رہی ہیں، جی جی، لاکھوں لاکھوں دیکھ رہے ہیں،
ان کی ایک رہنمائی قرآن سے کرنا چاہتا ہوں جی جی کہ جس کے اندر یہ کوالٹی ہیں، کچھ صفات جو صفات اللہ نے بتائی. جی ٹھیک. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پہلا سپارہ ہے، جی جی دوسری سورہ ہے، جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، جی ذالک الکتاب لا ریب فیہ. بے شک. واحد ایک مصنف ایسا کائنات میں جو کہتا ہے اس کتاب میں شک نہیں. شروع چیلنج سے کیا نا، ہاں شروع جی، چیلنج سے کیا. ورنہ جو جتنا بڑے سے بڑا مصنف ہوگا، لکھنے والا، وہ کہے گا اگر میری کتاب میں کوئی کمی کوتاہی ہو تو ذرا رہنمائی کریں، میں اگلے ایڈیشن میں ٹھیک کر لوں گا. ٹھیک کر لوں گا. میرا رب فرماتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ سبحان اللہ. ھدی للمتقین. بے شک. یہ ہدایت ہے جو ڈرنے والے ہیں. کس سے؟ اللہ سے. اللہ سے. کہ یہ پوچھے گا، یہ نگران ہے. پہلی شرط یہ ہے، یہ ہدایت کن کو دیتی ہے؟ جو ڈرتے ہیں. ڈرنے والوں کی کوالٹی کیا ہے؟ الذین یؤمنون بالغیب. بے شک. جو غیب پر ایمان لاتے ہیں. جی ایک نمبر 1. جی جی. وَيَقِيمُونَ الصَّلَاةَ. نماز قائم کرتے نماز قائم کرتے ہیں، پڑھتے بھی ہیں اور حکم بھی کرتے ہیں. جی ٹھیک. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. یہاں تو یہ ہے، ہاں یہاں تو ہتھیلی نیچے ہے دینے والے کی اور لینے والے کی اوپر ہے. یہی ہے نا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمان ہے کہ اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے جی بہتر ہے. بہتر. اب وہ بنا بیٹھا گدی پر بھی بیٹھ رہا ہے اور ہاتھ نیچے ہے اور اوپر سے آ رہا ہے، اور بے وقوفی کی انتہا ہے کہ میں ہی اس کو دے رہا ہوں، میں ہی اسے مانگ رہا ہوں. انا للہ. واہ واہ. یہ بڑا قیمتی جملہ آپ سن رہے ہیں نا. میں ہی اس کو دے رہا ہوں اور میں ہی اس سے مانگ رہا ہوں. بھائی جس سے کو دیا جائے اس سے کون مانگتا ہے؟ سبحان اللہ. تو یہ جو لوگ ہیں سبحان اللہ، بظاہر جو ہے وہ بڑے بن کر بیٹھے ہیں. ہاں اللہ اکبر. اور لوگوں سے ان کی سوچیں سلب کی ہوئی ہیں انہوں نے کس چیز سے؟ شعبدوں سے. جی ٹھیک. جس کو یہ روحانیت کا نام دیتے ہیں نا. جی ٹھیک. میں روحانیت بتاؤں کیا ہے؟ جی روحانیت کہتے ہیں تقوی کو. جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ان الذین قالوا ربنا اللہ اللہ اکبر ثم استقاموا واہ 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 واہ. تتنزل علیہم الملائکۃ. فرشتے آ گئے. پھر میں فرشتوں سے مدد کرتا ہوں، جنوں سے، پیروں سے، ولیوں سے نہیں کرتا. واہ واہ واہ. صرف تجھے استقامت پکڑنی پڑے گی. میں رب سچا وعدہ کرتا ہوں، میرے سے بڑھ کر کوئی سچا وعدہ کرنے والا نہیں. حدیث شریف میں آیا نا جی، ثم استقم. استقامت پکڑو گے پھر فرشتے آئیں گے. واہ. یہ روحانیت ہے. صحیح. یہ روحانیت تھوڑی ہے کہ میں پانی پہ چل رہا ہوں، ہاں جی، پانی میں آگ لگا رہا ہوں، سب کچھ جانتا ہوں، کر سکتا ہوں، دکھا سکتا ہوں آپ کو، ہاں بٹھے بٹھا سکتا ہوں. سب کیمیا گری ہے. ایسے سے کیمیکل ہیں جو یہ یوز کرتے ہیں کہ میں بتانا نہیں چاہتا کہ لوگ کچھ ایسے بھی ہوں گے جو سیکھ بھی نہ جائیں. اللہ اکبر. یہ ہے اصل چیز. صحیح. اس کی وجہ یہ ہے کہ تم نے اصل راستے کو چھوڑ دیا. جو تمہارا رہبر قیامت تک کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو ہم نے چھوڑ دیا، جس نے تمہیں ٹوائلٹ میں بیٹھنے کا بھی طریقہ بتا دیا. جی جی. ارشد صاحب، یہ جو ظالم ہے یہ تو کھل کے بات سامنے آ گئی ہے. جی. یہ خرابیاں کرنے والے ہیں، یہ شعبدہ باز ہیں، صحیح. یہ کیمیا گر ہیں. جی. اور بہت زیادہ جی یعنی عیاری کے ساتھ، بڑے بڑے مکاری کے ساتھ، ایسے کو جانتا ہوں آپ تصور نہیں کر سکتے، اور خاص قسم کے حلیے بنا کے اور خاص قسم کے ماحول پیدا کر کے، کہیں دھواں سلگ رہا ہے، کہیں لوبان ہے، آگ ہے، ایسا ماحول بنا دیا. یہ تو ہو گیا نا، ساری خرابیاں کرنے والے ہیں. جی. لیکن یہ جو ان کے لیے کچھ فرمائیے، یہ جو جا کر خود بیوقوف بن جاتے ہیں. تاڑی ایک ہاتھ نال نہیں بجتی. اگر وہ اکیلے بیٹھے یہ کرتے رہے تو کس سے کریں گے؟ اس کی وجہ کیوں جاتے ہیں اس کی وجہ اجاز بھائی. جی. میں لڑا تو رہا ہوں امت کو جی تفرقوں میں، جی جی مسائل میں تو الجھا رہا ہوں. جی جی. میں نے کبھی ان کا اصلاح نہیں کی. کبھی جھوٹ پر میں نے لیکچر نہیں دیے، کبھی خیانت پر لیکچر نہیں دیے. ممبر و محراب کی ممبر و محراب، ہاں میں صحیح کہہ رہا ہوں. ممبر و محراب کی بات یہاں پر اصلاح نہیں ہو رہی، یہاں پر بلکہ اور عداوتوں میں اضافہ کیا جا رہا ہے. اللہ مجھے معاف فرما دے معذرت کے ساتھ. اللہ ماشاء اللہ، سب کے لیے نہیں میں کہہ رہا. جو کثیر تعداد اس وقت یہ ہے، اس وقت امت کا جو حال ہے، یہ بے یار و مددگار ہے. اللہ کی قسم میرے نزدیک ہر آدمی مظلوم ہے.
جس پر یہ مصیبت آئی اس کو نہیں پتا. دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی کسی کاہن کے پاس جاتا ہے جی اس نے اس کی تصدیق کی, میری شریعت سے اس کا کوئی تعلق نہیں. اس نقطے کو آپ سمجھیں گے. اب یہ بات ہمارے ہاں لوگوں کو, کتنے لوگوں کو پتہ ہے کتنے, ہاں کہ ایک ہے کہ جا کر مسائل حل کروانا, جی, ایک ہے کہ جانا ہی نہیں ہے. تمہارا جانا اس بات کی علامت ہے کہ تم نے اس کی تصدیق کی ہے کہ ہاں یہاں یہ ہو سکتا ہے, میرا مسئلہ حل اس ہو کی سکتا ہے. کوالٹی یہ بتائی پہلے قرآن میں جس پہ میں ابھی اللہ کا شکر ہے کہ دوبارہ اللہ مجھے وہاں پر لا رہا ہے. مما رزقناہم ينفقون, مما رزقناہم ينفقون, تصور یعنی کہ وہ جو ہوگا اس کی کوالٹی یہ ہوگی کہ جو تمہیں اللہ کی طرف, خود بھی اللہ ہی کی طرف سے وہ ہدایت پر ہے. جی ٹھیک, اس میں اس کا اپنا کوئی کمال نہیں ہے. جی ٹھیک, اولئک اللہ دم من ربہم, اس میں اس کا اپنا کوئی کمال نہیں ہے. جی ٹھیک, لیکن اس کے اندر یہ کوالٹی ہیں کہ وہ ایمان بالغیب, جی ٹھیک, نماز کی اقامت صلاۃ, جی جی, ومما رزقناہم ينفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک بے شک, وما انزل من قبلک بے شک, بے شک, وبالآخرۃ ہم یوقنون. ہم یوقنون. یہ 6 کوالٹیوں والا بندہ, لیکن اس میں اس کی اپنی کوئی کوالٹی نہیں ہے, وہ اللہ کی طرف سے ہے, یہ اللہ کی رحمت ہدایت پر. جی ٹھیک, اولئک علی ھدی من ربہم, جس کے اندر یہ چیزیں ہیں. جی ٹھیک, آپ پہلے اس سے یہ دیکھیں, آپ تو جاتے ہیں جی فلاں جگہ ایک بندہ 10 بندوں کو بٹھا کر پھونک کرتا ہے, وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں جی. آپ ان چیزوں میں وہ ٹھیک ہے, وہ ٹھیک ہو جائے گا. ہمارے کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے, اب کافی دن پتہ نہیں وہ مر نہ گئی ہو, ایک باہر سے آتی تھی عیسائی عورت. جی, تو اسلام آباد میں بڑے بڑے پنڈی میں بینر لگتے تھے, مائی اس کے ساتھ نہ حکی لگتا تھا, اس طرح کا لفظ ہوتا تھا اخیر میں, تو وہ فلاں میدان میں دم کرے گی. اچھا, وہاں پر ضعیف العقیدہ مسلمان بھی جاتے تھے, عیسائی بھی جاتے تھے. وہ پھر ان پر سلیب کا نشان بنا کر ایسے کرتی تھی. لوگ وقتی طور پر ٹھیک ہوتے ہیں, کیونکہ شیاطین نے ذمہ داری لی ہوئی ہے کہ ان کو ہم نے اللہ سے دور کرنا ہے. شیاطین کا ہے تو اچھا کام وہ بھی بڑے کرتے ہیں, ان کی بھی بڑی ذمہ داریاں ہاں جی, اپنی لی. اس نے قسم اٹھائی ہے. لیکن اس کا تذکرہ ذرا اجازت مرحبت فرمائیے. جی جی, ناظرین نے کچھ اور دوستوں کو بلانا ہے آپ کی گفتگو سنوانے کے لیے. ناظرین, یہ باتیں بڑی خاص باتیں ہیں, اور اس میں سب سے بڑی خاص بات یہ کہ یہ عام لوگوں کے لیے ساری باتیں ہیں. ملتے ہیں ایک بریک کے بعد انشاءاللہ عزیز. ناظرین ویلکم بیک. پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں جادو اور جنات, اور محترم محمد اقبال سلفی صاحب ہمارے مہمان ہیں. آپ کو بتا رہے ہیں کہ جو مسائل ہیں ہمارے, ان کو جہاں ہم حل کروانے کے لیے جاتے ہیں بالعموم وہاں کیا کیا خرابیاں ہیں. اور آج جو اصلاح ہو رہی ہے میں سمجھتا ہوں, اور یہ باتیں آپ سمجھدار لوگ ہیں, دانش مند ہیں, دانشور بھی ہیں, آپ بہت ساری باتوں کو جانتے ہیں, لیکن اصل معاملہ یہ ہے کہ ان باتوں کو آگے پہنچانا ہم نے. سلسلہ وہ شیاطین نے ذمہ داریاں لے رکھی ہیں اپنی طور پر بہت سی, اور انہیں اجازت بھی دی گئی, اختیار بھی دیا گیا بالکل آزمائش کے قیامت تک کے لیے اللہ نے اس کو مہلت دی. جی, پھر ساتھ یہ بھی رہنمائی فرمائی, پھر یہ بھی اس سے کہہ دیا کہ میرے بندوں پر تیرا زور نہیں چلے گا. ہاں یہ ہے اصل یہ بات. کہہ دیا اللہ نے. اس نے کہا اے اللہ تیری ربوبیت کی قسم ہے, مجھے تو اس سے بڑا ڈر لگتا ہے, مگر تیرے بندوں کو میں اپنے ساتھ دوزخ میں لے جاؤں گا. اب اللہ کے اور شیطان کے بندوں میں فرق کیا ہے کہ وہ دعویٰ جو کرنے والے, اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں سے نہ کرے, اللہ محفوظ رکھے, کہ جو نماز روزے کے پابند ہیں, سارے کام کرتے ہیں, معاملات میں ان کا معاملہ نہ بہن سے بہتر ہے نہ بھائی سے, لین دین کے معاملے میں وہ بالکل آگے نکلے ہوئے ہیں, تو ان کا شریعت کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے نا. وہ کیوں کہ اللہ کا اصول ہے. نبی علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم 2 درم دینے والے ایک صحابی, جس نے قرضہ دینا تھا, آپ نے صحابہ سے فرمایا کہ جاؤ تم جا کر اس کا جنازہ پڑھ لو, یہ مقروض ہے. تو صحابی گارنٹی لیتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں دے دوں گا, آپ جنازہ پڑھ لیں. جی ٹھیک, میں مال ہڑپ کر کے لاکھوں بیٹھا ہوا ہوں, ہاں جی, میں بہنوں کی وراثت, بھائیوں کی وراثت,
اس پر بیٹھا ہوا ہوں اور دینے کے نمازیں لیے۔ بھی پڑھے جا رہے ہیں۔ نماز محراب اور اس کے بعد حجوں کی تعداد ہی نہیں گنی جا رہی اور عمروں کی، تو ان صلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، حج و عمرہ تو دور کی بات ہے، تیری نماز وہ نماز بے شک نماز تجھے بے حیائی و برے کاموں سے روکتی ہے۔ جی بے شک۔ جب میں بے حیائی کا بھی ارتکاب کر رہا ہوں، آنکھوں میری سے ساری بے حیائی دیکھا جا رہی ہے، میں بیٹی کے ساتھ بیٹھا ہوں، بہن کے ساتھ بیٹھا ہوں، بیوی کے ساتھ بیٹھا ہوں، نانی دادی میرے ساتھ بیٹھی ہے، ڈرامہ فلم چل رہی ہے، وہ لڑکا اس کے ساتھ، وہ لڑکی اس کے ساتھ بےہودہ گفتگو ہو رہی ہے، مس ہو رہا ہے، ہاں جی، ہاتھ میں میرے تسبیح لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، بسم اللہ کہنے سے شیطان مردود اس کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے، تو میں سارا قرآن پڑھوں وہ ٹس سے مس نہ ہو، تو پھر اس میں قرآن کا قصور ہے؟ یہ پڑھنے والی زبان کا قصور ہے۔ یہ پڑھنے والی زبان کا قصور ہے اور اس پیٹ کا قصور ہے جس میں حرام ہے۔ حرام داخل ہو چکا ہے۔ اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک من سواک۔ صحابی آتا ہے عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت مقروض ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دعا پڑھے تو احد کے پہاڑ کے برابر بھی اللہ تعالیٰ اس کا قرضہ اتار دے گا۔ سبحان اللہ۔ اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک من سواک۔ اب اس میں کون سا کوئی آپ نے کوئی اس کی تعداد بتائی ہو، کوئی ٹائم بتایا ہو؟ صحابی نے آ کر عرض کی، آپ نے بتا دیا، دعا فرما دی۔ دعا فرما دی، اور آپ نے اس کو پڑھنے کا کہا۔ صحابی کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ پر قرض ہے، آپ نے فرمایا قل اللہم مالک الملکی، یہ آیتیں پڑھ کے رحمان الدنیا والآخرت ورحیمہما، یہ دعا پڑھ لیا کر۔ یہ اللہ کے نبی رہنمائی فرما رہے ہیں، اس میں کوئی تعداد نہیں ہے، کوئی لمبا چوڑا وہ وظیفہ نہیں، مشقت نہیں ہے۔ یہ مشقت نہیں ہے اس میں۔ جی ہاں، اچھا، بڑی توجہ سے بات یہ ہمارے سنتے ہیں سننے والے، اور مجھے پتہ ہے پچھلے 3-4 سال سے ہم دیکھ رہے ہیں جی جی، یہ دعا جو آپ نے فرمائی ہے، ذرا ہم چلائیں گے بھی اس کو ساتھ اس ساتھ، کو بالکل چلائیں آپ۔ لیکن آپ پھر ذرا ایک ہاں دعا جی، پڑھ دیجیے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں دعائیں قرض کی ساری بتا دیتا ہوں، جی جی پھر آپ اس میں جو بھی اللہ، وہ جو امامہ رضی اللہ عنہ والی دعا ہے اس میں بھی قرضے کی ہے۔ جی جی پھر ایک اپنا یہ والی ہے جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے کسی ساتھی کے بارے میں عرض کی، تو آپ نے ان کو یہ دعا بتائی، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک من سواک۔ ایک صحابی عرض کرتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فرمایا کہ قرآن سے، بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ قرآن اس لیے نہیں آیا، انما القرآن لما قرئ لہ، قرآن تو اس لیے آیا وہ تو قیامت والے دن شکایت کرے گا اللہ سے کہ اے اللہ اس کو دوزخ سے نہیں نکالنا، کہ نہ اس نے مجھے پڑھا، نہ مجھے سمجھا، نہ مجھ سے شفا لی، اور نہ ہی مجھ پر عمل کیا۔ اللہ، آج تو المیہ یہ ہے، سب سے پہلے تو مجھے قرآن سمجھنے سے روکا جا رہا ہے۔ میرا رب کہتا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِذِكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِّرٍ۔ اب رب کی مانوں یا اس مفتی کی مانوں؟ واہ 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 نبی فرمائے الدین یسرا، واہ، اور یہ کہیں حدیثیں مشکل ہیں تمہیں سمجھ نہیں آتی، یہ جو میرے باپ نے لکھی کتاب یہ بہت آسان ہے، جو اللہ رسول کی بات ہے وہ مشکل ہے۔ اللہ کہے ایک نہیں، تکرار کے ساتھ اللہ فرماتا ہے سورہ قمر کے اندر وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِذِكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِّرٍ، کہ ہم نے اس قرآن کو آسان کر دیا ہے، کوئی سمجھنے والا؟ اب تو اس کو سمجھے گا تو اس سے فائدہ پائے گا۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ آ کے عرض کرتا ہوں، آپ نے فرمایا، یہ سورہ ال عمران کی آیت نمبر غالباً میرا خیال 16 نمبر ہے، جی یا 26 نمبر ہے یا 16 نمبر ہے، یہ بعد میں دیکھا۔ قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ تُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَتُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بغیر حساب۔ بغیر حساب۔ آگے ایک دعا آپ نے بتائی، تمام تفاسیر کے اندر اس تفسیر جو جہاں اس آیت کی تفسیر ہوگی اس کے ساتھ یہ دعا آپ کو مل جائے گی، احسن البیان میں بھی مل جائے گی آپ کو، اور بھی جو ہیں کافی تفاسیر ہیں ان کے اندر مل جائے گی۔ رحمان الدنیا والآخرت ورحیمہما، یہ ساتھ آپ رکھائیں انشاءاللہ العزیز۔ چند دنوں میں پڑھنے سے ذلیل ہے تو عزت ملے گی، واہ، یقین جانے اس سے، اس آیت سے اتنی عزت ملتی ہے، میں نے تو اس کا کمال دیکھا اپنی ذات کے اوپر، واہ واہ واہ، کہ اس کو میں نے الحمدللہ پڑھنا شروع کیا، ہر نماز کے بعد پڑھتا ہوں، جب کبھی زیادہ کوئی ضرورت ہو تو پھر اس کو کوانٹٹی بڑھا دیتا ہوں، تو میرا رب بڑا زبردست ہے، اس کے وعدے پکے ہیں، سچے ہیں۔ ٹھیک جی ٹھیک، یہ چیزیں یہ ہے اصل بتانے کی امت کو، میں نے امت کو چکروں میں ڈال دیا اپنا گرویدہ بنانے کے لیے، اس میں یہ ساری امت برباد ہوگی، نہ صبر کرنا پڑے گا، نماز پڑھنی پڑے گی۔
جی ٹھیک. اس کے بعد ہاں پھر ایک سب سے بڑی جو ہمارے اوپر غلطی ہے کہ بعض ہمارے بڑے پڑھنے والے بھی جو ہیں وہ چھوٹی صورتوں کو بسم اللہ کے ساتھ بھی نہیں پڑھتے. اچھا جی. اعوذ باللہ تو دور کی بات، حالانکہ اللہ تو فرماتا ہے نا جب تم قرآن پڑھنے لگو تو اعوذ باللہ پڑھ لیا کرو. تو جب بھی آپ نے آیت الکرسی پڑھنی ہے اعوذ باللہ کے ساتھ پڑھیں گے تو اس میں دیکھیں اس کی قوت کتنی ہے. جی ٹھیک. شیطان سے پوچھیں اب لگا ہے مکہ کہ نہیں، تو جب اعوذ باللہ کے بغیر پڑھو گے تو وہ کہتا ہے اور پڑھ. یہ ہے فرق اس میں. صحیح. یہ بتانے کی باتیں ہیں. اور جو آپ نے بات کی ممبر و محراب کے حوالے سے، ہمارے ہاں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، پھر اس کے بعد صحابہ، پھر تابعین، پھر تبع تابعین، ایک جو سلسلہ چلتا رہا، تو اب وہ چیزیں ہمیں نظر نہیں آتی اس سطح پر. اس کے چھوڑنے کی وجہ سے آپ جو فرما رہے ہیں کہ مسائل پیدا ہوئے ہیں اور یہ جو پریشانیوں نے ہمیں گھیر لیا ہے. میں چاہوں گا ناظرین سے شروع میں نے عرض کیا تھا کہ آج ہم بات کریں گے رشتوں کی بندش کے حوالے سے بھی، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آج تو اس نشست میں ہم نے جو بنیادی باتیں ہیں مسائل کے حوالے سے وہ فرمائی ہیں. تو ایک دو باتیں آپ، تاکہ میں اگلے پروگرام میں اس کو لنک کروں، اس پر ہم ایک الگ سے پروگرام کریں گے انشاءاللہ. کوئی بات نہیں. جو گھروں میں بیٹیاں ہیں، بچیاں ہیں، رشتے آتے ہیں، بات نہیں بنتی ہے، رشتہ آتا نہیں ہے، تو یہ جو مسائل ہیں ان کا بھی اس سے تعلق ہے. بہت زیادہ تعلق ہے. سب سے پہلی بات، سب سے پہلی بات ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ 3 کاموں میں جلدی کیا کرو. کیونکہ دیکھیں میں بیس بیان کروں گا، جب بلڈنگ کی بیس صحیح بنے گی پھر اس کے بعد بلڈنگ کھڑی ہوتی ہے. تاوجہ سریا ٹھیک جائے گی. آپ نے فرمایا 3 کاموں میں جلدی کیا کرو. جب بچہ جوان ہو جائے تو اس کو نکاح دو، نکاح کر دو. ٹھیک. نماز کو وقت پر ادا کر لو. ٹھیک. میت کو جلدی دفنا دو. یہ حکم آ گیا. اچھا، اب ہمارے ہاں جو رائج ہے، اسلام قطعی ہی تعلیم سے نہیں روکتا، نہ عورت کو نہ مرد کو، لیکن اس کی کوئی لمٹ ہونی چاہیے. اب میرے پاس آتے ہیں جب یہ لے کر، تو سلف صاحب 5 بیٹی ہیں، رشتے آتے ہیں، مڑ جاتے ہیں، یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے. اب شیطان جیسے جیسے عمر بڑھتی ہے شیاطین کا غلبہ زیادہ ہوتا ہے. اس کی وجہ کہ ہمارے گھروں میں شیطان کی اذان گونجتی ہے زیادہ تر. شیطان کی اذان گونجتی ہے، وہ ہے ساز، موسیقی. جی موسیقی، جس کو نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ. اللہ تو فرمائے نا کہ دلوں کو قرار ملتا ہے میرے ذکر سے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. تو وہ کہتا ہے کہ نہیں، موسیقی روح کی غذا ہے. ہاں جی، یہ اللہ سے جنگ شروع ہوئی ہے. جی ٹھیک. اچھا، اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ اب بچیاں جوان ہو رہی ہیں. جی. نمازوں کا ٹوٹا پھوٹا نماز پڑھ لیا، شیطان دل میں ڈالتا ہے کہ ٹھیک ہے، نہ قرآن کی تلاوت نہ کچھ اور، دھیان نہیں ہے نا. نماز ایک اللہ ماشاءاللہ سب کی نہیں میں بات کر رہا، کہ جو خشوع و خضوع ہے اس کے ساتھ پڑھنا، پھر بیٹھ کے دعا مانگنا. ٹھیک ہے. ہمارے تو یہ ہوتا ہے کہ ابھی سلام پھیروں تو ابھی میں نے یہ کام کرنا ہے، اور پوری نماز میں بھی اس کام کا دھیان ہے. اللہ اکبر کبیرہ. چند منٹ میرے پاس نہیں ہے کہ میں یکسو ہو کر اللہ کی طرف رجوع کر لوں، جبکہ میرا ڈائریکٹ رابطہ ہو گیا ہے. نسخہ ایک بتانے لگا ہوں. وہ ایسا نسخہ ہے اللہ کے فضل سے کہ جب ہم التحیات پڑھتے ہیں نا، التحیات للہ والصلوات والطیبات، اجاز بھائی اگر اس پر فوکس کر لوں نا میں، یہ معراج کی گفتگو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. جی آپ سے پیش کیا جائے. جب اللہ نے کہا نا کہ السلام علیکہ ایھا النبی، تو آپ نے یہ تو نہیں کہنا تھا نا کہ وعلیکم السلام. اللہ تو سلامتی کو محتاج نہیں ہے. یہاں پر جب میں کہوں گا نا السلام علینا وعلا، یہاں پر کم از کم میرا دماغ یہ ہونا چاہیے کہ ہاں اللہ مجھ پر سلامتی ہو، میری آل پر اور تمام مومنوں. جی ٹھیک. یہ نسخہ ایسا ہے کہ آپ جب نماز میں ترجمے کے ساتھ سمجھ کے اس کو کہیں گے تو سلامتیاں ہوں گی آپ پر اور آپ کی آل پر. بے شک. یہ چند منٹوں کی کثرت، یہ جو ہے نا اس کی وہ مشقت، یہ آپ کو بہت بہت آگے لے جائے گی. وہ اتنا زبردست اس کے اندر روحانیت ہے. جب آپ یکسو ہو کر نماز کو ایک جگہ اپنی نظر ٹکا کے پڑھیں گے، جب آپ سلام پھیریں گے تو آپ کا دل کرے گا بس میں بیٹھا اپنے اللہ سے باتیں ہی کرتا رہوں.
یہ جو ٹاپک ہے رشتوں کی بندش کے حوالے سے، ہاں جی، یہ ایک پروگرام انشاءاللہ میں میں نے آپ سے لینا ہے جی انشاءاللہ اور آپ وعدہ کر لیا آپ نے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ العزیز۔ ناظرین، میں کیا کہوں آپ سے کہ بس آئیے ہم ٹھیک ہو جائیں، معاملات کو سمجھیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے جو انسان کو صلاحیت عطا فرمائی ہے غور و فکر کی، بڑی نعمت ہے، اور اس کی قدر یہ ہے کہ اس صلاحیت کو استعمال کیا جائے۔